बतूल बीबी का बेटा एक हादसे में फौत हो गया तो इसके देवर ने इनके घर पर कब्जा जमा लिया और बतूल को बहू और पोतियों समेत घर से निकाल दिया। वो अदालत गई तो देवर ने पैसे देकर जज को खरीद लिया और वो बेआसरा चौधरी के डेरे पर काम करने लगी, जहाँ इसकी बहू के साथ चौधरी ने ज्यादती कर डाली तो इन्हें लेकर बतूल बीबी झुग्गी में रहने लगी। तो देवर ने वहां आकर इसकी बहू को बहुत मारा और बोला, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। और जैसे ही वो घर गया तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जज साहब, हम लोग बेघर हो जाएंगे। खुदा के लिए मेरी बेवा बहू और यतीम पोतियों पर रहम खाएं। ये घर मेरे शौहर का है। जज कहने लगा, लेकिन इस पर नाम तुम्हारी सास का लिखा है और ये इसकी मलकियत है, इसलिए ये शख्स इसका हकदार है। वो कहने लगी कि ये मेरे शौहर से पैसे ले चुका था और इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया है, लेकिन सब कुछ ज़बानी कलाम ही हुआ था। मेरे शौहर को भी इन बातों का पता नहीं था, पर मेरे सामने ही मेरे शौहर ने इसे लाखों रुपए दिए थे। वो ये कह चुका था कि अब मेरा इस घर पर कोई हिस्सा नहीं है। मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, कुछ अरसे बाद बेटा भी हादसे का शिकार हो गया। मैं खुद भी बेवा हूँ और मेरी बहू भी बेवा है। यतीम पोतियाँ हैं। हम सास बहू मिलकर बड़ी मुश्किल से इनकी कफालत कर रहे हैं। जज साहब, खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करें। इस शख्स के पास सब कुछ है, बड़ा घर है, दुकानें हैं, इसके बेटे काम करते हैं, खुशहाल है। जज ने बतूल बीबी की बात को नज़रअंदाज किया था। कहने लगा, यहाँ पर जज्बात की अहमियत नहीं है बीबी, यहाँ सिर्फ कानून चलता है और इसके मुताबिक तुम्हारा शौहर अपना हिस्सा अपने भाई को दे चुका है। बतूल बीबी की आंखों से आंसू रवा थे। इसने हाथों से नहीं का इशारा किया। कहने लगी, ना ना जज साहब, ऐसा नहीं हुआ था। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो ये वहाँ पर सियाई लेकर आ गया था। कहने लगा कि कागजात पर भाई साहब का अंगूठा चाहिए, वरना घर आपके नाम नहीं होगा। मुझ जैसी अनपढ़ को क्या पता कि इसका क्या मकसद था। मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए चाचा पर भरोसा कर बैठा। मैंने भी अपने इस देवर को अपने भाई जैसा समझा था कि ये कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, और मेरे बेटे के मरने के बाद ही इसका असल रूप मैंने देखा है। खुदा के लिए जज साहब, हमारे साथ इंसाफ करें। मैं अपने मरहूम शौहर और बेटे की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे शौहर ने इसे पूरे घर की कीमत दी थी जो उस वक्त बनती थी। ये घर हमारा है, हम यतीमों को घर से बाहर मत निकालें। लेकिन जज ने माथे पर बल डाले, इन्हें घर से बेदखल हो जाने का फैसला सुना दिया। बतूल बीबी का देवर बड़ा खुश था, जानता था कि फैसला इसके हक में होगा, क्योंकि जज और वकील की जेब को गर्म कर चुका था। जानता था कि फैसला इसके हक में ही होगा। बतूल अपने देवर से कहने लगी कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, मेरी यतीम पोतियों के साथ ज्यादती मत करो। वो कहने लगा, चलो चलो जाओ यहाँ से, ना तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो और ना ही तुम्हारी बद्दुआएं। ये कहकर वो बड़ी खुशी से वहाँ से गया था। बतूल बीबी रोती बिलखती घर पहुँची थी तो इसकी बहू अपनी सास की हालत देखकर पानी का पूछने लगी। कहने लगी, अम्मा क्यों रोए जा रही हो? वो कहने लगी, वो कमीना केस जीत गया है। इसकी बहू ने एक सर्द आ भरी थी। कहने लगी कि अम्मा तू परेशान ना हो। बतूल बीबी कहने लगी कि इस कमीने ने रिश्वत खिलाई है इन जजों और वकीलों को। बतूल बीबी की बहू कहने लगी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे मुल्क में गरीबों को इंसाफ मिलता तो क्या गरीब यूं रोता, यूं तड़पता? कोई नहीं है हम गरीबों का, हमारा सिर्फ अल्लाह है जो बेहतरीन कारसाज है। लेकिन बतूल बीबी अगले हालात सोचकर परेशान सी हो गई थी कि अब क्या करेगी, क्योंकि जज की तरफ से ऑर्डर मिल गया था कि 15 दिन में घर खाली कर दिया जाए। वो सोच रही थी कि मैं अपनी छोटी छोटी पोतियों को लेकर और जवान बहू को लेकर किधर जाऊंगी। परेशान तो इसकी बहू राफिया भी बहुत थी। बतूल बीबी अपनी गरीब भतीजी को ही अपनी बहू बनाकर लाई थी। इसका मैका भी इस काबिल ना था कि वो इनको अपने घर रख सकते। वो तो खुद अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चला रहे थे। दोनों सास और बहू सोच रहे थे कि आखिर रहने का ठिकाना कहाँ बनाया जाए। राफिया को अनवर की याद आने लगी। जब वो था तो इसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। मेहनत मुशक्क़त करता था, कुछ भी करता था, लेकिन ना तो कभी माँ को कमी दी थी किसी चीज़ की और ना ही बीवी को और बच्चों पर जान छिड़कता था। वो बस चलाता था, सुबह से शाम तक बस की ड्राइविंग करता रहता था। जब थका हारा घर आता तो राफिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो खुश हो जाता था। कहता था कि तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी थकन उतर जाती है।
دونوں میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں ساتھ مل کر کھانا کھاتے، اس غربت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے۔ انور اپنی بیٹیوں کو بہت پیار کرتا تھا، کہتا تھا انہیں پڑھا لکھا کر افسر بناؤں گا، اگر بیٹی ہے تو کیا ہوا، میں انہیں بھی تعلیم دلواؤں گا، مجھے اپنی بیٹیوں پر فخر ہے، اللہ نے اسے 2 پھول جیسی بیٹیاں دی تھیں، صابر بیوی دی تھی، محبت کرنے والی ماں دی تھی، بس زندگی نہیں دی تھی۔ ایک بار بس کے انجن میں آگ لگ گئی، اس نے فوراً سے مسافروں کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی بیٹھی تھی جس کا بچہ بہت چھوٹا تھا اور شاید آپریشن سے ہوا تھا۔ وہ بیچاری بس میں بیٹھ تو گئی تھی لیکن اسے بھاگنا مشکل لگ رہا تھا۔ انور تو بس سے نیچے اتر چکا تھا کیونکہ بس کسی بھی وقت دھماکے سے پھٹ سکتی تھی۔ تمام مسافر اتر چکے تھے لیکن وہ عورت چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ انور نے جب یہ دیکھا تو بس پر چڑھنے لگا۔ کنڈکٹر کہنے لگا، انور مت جا، وہ عورت تو اترنے سے قاصر ہے، وہ تو مر جائے گی اور تو بھی ساتھ میں مر جائے گا۔ کہنے لگا، نہیں، میں اسے بچا لوں گا۔ وہ جلدی سے بس کے اندر سوار ہوا اور اس نے اس عورت کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے بس سے نیچے اتارا۔ لیکن اس عورت کا سامان بیگ بس سیٹ پر ہی پڑا رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، اس کے اندر پیسے اور زیور ہیں، اگر وہ جل کر راکھ ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گی اپنے بچے کو لے کر۔ وہ بس سے اتر چکی تھی لیکن انور اس کا سامان لینے کے لیے پچھلی نشست پر گیا۔ جیسے اس کا بیگ پکڑا بس دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ انور بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا، بس کو آگ لگ گئی تھی۔ چند نوجوان آگے بڑھے اور بس میں سے زخمی حالت میں انور کو باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں اس عورت کا بیگ تھا جو اس نے اس عورت کے حوالے کیا۔ خون بہت بہہ چکا تھا۔ جب تک لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے وہ جان کی بازی ہار چکا تھا، نیکی کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا تھا، لیکن ماں اور بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ گیا تھا۔ جوان جہاں بیٹے کی میت جب گھر پر آئی تو بطول بی بی تو صدمے سے کومے میں چلی گئی، نہ بول رہی تھی نہ رو رہی تھی، گمسم ہو چکی تھی۔ البتہ رافعہ کا رو رو کر برا حال تھا، بار بار انور کی میت کو ہلانے جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا کہا تھا، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ انور، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ مجھے تو تمہارے بنا روٹی کھانا بھی مشکل لگتا ہے، پہاڑ جیسی زندگی کو کیسے گزاروں گی؟ دونوں بیٹیاں چھوٹی تھیں، ایک 3 سال کی تھی، دوسری 5 سال کی تھی۔ کہنے لگی، اماں کیوں رو رہی ہو؟ ابا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کیوں گہری نیند سو گیا ہے؟ ابا سے کہو نا اٹھ جائے۔ لیکن رافعہ ان سے کیا کہتی جنہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ ان کا باپ کبھی نہ اٹھنے کے لیے سو چکا ہے۔ لوگوں نے میت اٹھائی اور دفنانے کے لیے لے گئے۔ بطول تو اس وقت ہوش میں آئی تھی، لوگوں کے پاؤں پکڑ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی کہ میرے انور کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میرے بچے کو مت لے کر جاؤ، میں تو بے سہارا ہو گئی ہوں۔ 4 دن پڑوسیوں نے بہت خیال رکھا تھا، اپنے گھر سے کھانا لا کر کھلاتے تھے، لیکن اس کے بعد تو جیسے سب نے سمجھا کہ ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ پیٹ کوئی 4 دن میں تو نہیں بھر جاتا، اسے تو روز چاہیے، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بطول کو بھی سلائی آتی تھی اور اس کی بہو کو بھی۔ اکثر جب وہ فارغ ہوتی تھی تو محلے کے چند لوگوں کے کپڑے سی لیتی تھی، لیکن باقی کا سارا گھر کا خرچہ انور اٹھاتا تھا جو کہ اب جا چکا تھا۔ اس لیے ساس اور بہو نے مشین سنبھال لی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر تھا، اس لیے محلے والوں کے کپڑے سینے لگیں۔ بطول تو بہت جلد تھک جاتی تھی، دن کے صرف 2 ہی جوڑے سی پاتی تھی، لیکن بہو اس کی رات دیر تک بیٹھی رہتی، صبح سویرے اٹھ کر کھانا بنا کے فارغ ہو جاتی اور پورا دن سلائی میں گزار دیتی۔ بچیاں یہیں کھیل کود کر وقت گزار لیتیں، صرف 2 وقت کی روٹی جتنے ہی پیسے کما پاتی تھیں۔ لوگوں کے کپڑوں سے جو ٹکڑے کپڑوں کے بچ جاتے، اسی کو جوڑ کر رافعہ اپنی بچیوں کے کپڑے بنا لیتی، لیکن خود ساس بہو پرانے کپڑوں میں ہی رہتی تھیں۔ کسی کو ترس آتا تو اپنے پرانے جوڑے دے جاتے۔ دونوں ساس بہو کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب دیور کا چھوٹا بیٹا ان کے گھر آنے جانے لگا۔ کبھی وہ راشن ڈال جاتا، کبھی وہ اپنی تائی کے ہاتھ میں پیسے رکھ جاتا، کبھی کہتا کہ بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیں، تائی اماں میں فیس بھر دوں گا۔ جب دیور نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا تائی کے گھر کے چکر لگانے لگا ہے، ان کی کفالت کرنے لگا ہے، تو اسے ایک آگ سی لگ گئی تھی کہ چھوٹا بیٹا ان پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہا ہے۔ ایک رات کو جب اس کا بیٹا واپس آیا تو اس نے کہا کہ یہ تم تائی کے گھر کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ انور تائی کا انتقال ہو گیا ہے،
اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور انور بھائی بہت اچھی عادت کے تھے۔ مجھے اس کی بیوی بچوں کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے اور تائی اماں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ ابا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نکاح رافعہ بھابھی سے کر دیں، میں انہیں سہارا دینا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بطول کے دیور نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی، تو کنوارا ہے اور اس بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہم کیوں انور کے بچوں کو پالنے لگے؟ لیکن جب بیٹے نے کہا کہ وہ لازمی رافعہ سے ہی شادی کرے گا، اسے سہارا دے گا، تو پھر باپ نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بھابھی اور انور کی بیوی کو بے گھر کر دے گا۔ اس لیے اس نے گھر جا کر حق جمانا شروع کر دیا کہ یہ گھر میرا ہے۔ بطول بی بی نے کہا کہ تم تو اپنا گھر بیچ چکے تھے، پیسے بھی لے چکے تھے۔ کہنے لگا کہ بس میں نے کہہ دیا نا، اپنا انتظام کرو، یہ گھر خالی کرو۔ بطول بی بی نے منع کر دیا تو اس نے کیس کر دیا۔ سارے گھر کے کاغذات وہ اپنے نام کروا چکا تھا، دھوکے بازی دے چکا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ باقی اس کے وکیل نے جھوٹے کاغذات بھی بنا کر پیسے کھائے اور گھر اس کے نام کروا دیا تاکہ بطول بی بی بے گھر ہو کر کہیں چلی جائے اور اس کا بیٹا رافعہ سے شادی نہ کرے۔ بطول بی بی گھر سے نکل گئی، ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر لیا، لیکن جانتی تھی کہ کپڑے سی کر گھر کا کرایہ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ چودھری کے گاؤں چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں بے سہارا ہوں، دیور نے بھی دھوکے بازی کی ہے۔ چودھری کہنے لگا میں کچھ کر تو نہیں سکتا، ہاں یہ ہے کہ تم یہاں پر ملازمت کر لو، جو بچا ہوا کھانا ہو لیتی جانا، اور پرانے کپڑے میری بیوی تمہیں دے دیا کرے گی۔ بطول بی بی اس پر بھی راضی ہو گئی تھیں۔ روزانہ بطول بی بی صبح جاتی اور شام کو واپس آتی تھی۔ بطول کپڑے سیتی رہتی، دونوں مل کر محنت کرتی تھیں، گھر کا کرایہ دینے کے قابل ہوتی تھیں۔ اس کے بعد بس اتنے ہی پیسے بچتے تھے کہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر سکیں۔ رافعہ سب سے پہلے بیٹیوں کو کھانا کھلاتی، اس کے بعد بطول بی بی سے کہتی اماں تھک کر آئی ہو، پہلے کھانا کھا لے پھر چائے پلاتی ہوں۔ آدھی روٹی بچ جاتی تو پھر وہ کھا لیتی، کبھی کبھی تو بیچارے صرف پانی پی کے گزارا کرتے۔ بطول جب یہ سب دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی اسے چھوڑ کر جا چکی ہوتی، بچے بھی چھوڑ دیتی کہ میں کیا کروں، تمہارے بیٹے کی اولاد ہے، تم ہی پالو۔ جوان تھی، خوبصورت تھی، اس کی شادی تو پھر سے کسی سے ہو جاتی، لیکن وہ اس کے ساتھ تنگی کاٹ رہی تھی۔ ایک بار بطول بی بی کو بہت تیز بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی۔ رافعہ تو اپنی ساس کو بیمار دیکھ کر پریشان سی ہو کر رہ گئی، جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تبھی گھر دیکھنے کے لیے آؤں گا جب پیسے ملیں گے۔ اس وقت رافعہ کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، جلدی سے چودھری کے گھر پہنچی، شاید وہ اس کی مدد کر دے۔ چودھری نے رافعہ کو دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اس وقت روئے جا رہی تھی، کہنے لگی کہ میں بطول بی بی کی بہو ہوں، چودھری صاحب میری ساس اس وقت بہت بیمار ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیسے دو گی تبھی تمہاری ساس کی دوائی آئے گی۔ اس نے 3000 دیے، کہنے لگا کہ اپنی ساس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ اور دوائی بھی لے لو۔ وہ کہنے لگی بہت بہت شکریہ آپ کا، پھر کہنے لگا کہ کل سے اپنی ساس کی جگہ تم صفائی کرنے آنا۔ وہ فوراً سے مان گئی، جلدی سے ڈاکٹر کو پیسے دیے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ ڈاکٹر نے بطول کو چیک کیا اور اسے دوائیاں دے دیں، باقی پیسوں کا رافعہ پھل اور گھر کا تھوڑا سا راشن لے آئی تاکہ بطول کو کمزوری نہ ہو۔ اس نے پہلے دودھ گرم کر کے ساس کو پلایا، کچھ دیر بعد دوا دی، کچھ بخار میں افاقہ ہوا تھا۔ بطول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنی بہو کے ہاتھ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑے اور چومنے لگی، کہنے لگی اگر میری کوئی سگی بیٹی بھی ہوتی تو شاید میرا اتنا خیال نہ رکھتی جتنا تم نے میرا خیال رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں ہی سمجھا ہے، کہنے لگی چودھری صاحب بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہی ہماری مدد کی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کل میں چودھری صاحب کے گھر میں کام پر جاؤں گی جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ بطول کہنے لگی اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اس مشکل وقت میں تم نے ہی میرا ساتھ دیا ہے۔ اگلے روز رافعہ چودھری کے گھر پر کام پر گئی تو اس کی بیوی گھر پر نہیں تھی، نہ ہی اس کے بچے گھر پر تھے، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو میکے بھیج دیا تھا۔ گھر میں کوئی ملازمہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس نے جلدی سے سارے گھر کی صاف صفائی کی، پھر کہنے لگی چودھری صاحب میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہاری مالکن گھر پر نہیں ہے، ایسا کرو مجھے چائے کا ایک کپ بنا دو، میری باورچن بھی چھٹی پر گئی ہے، کھانا تو بنا کر گئی ہے لیکن اب چائے کون بنائے گا؟ کہنے لگی چودھری صاحب میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ رافعہ نے جب چائے بنا لی تب تک چودھری اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔
رافعہ چائے کا کپ لے کر جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ اکیلا تھا۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تو تب تک چودھری اپنے بیڈ پر تکیہ رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کر جانے لگی، چودھری نے اس کی کلائی پکڑ لی، کہنے لگا بڑی خوبصورت ہو تم، میں تو تمہیں دیکھ کر ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یہ بات سن کر رافعہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی چودھری صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے باپ کی عمر کے ہو۔ وہ کہنے لگا تمہارا باپ تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے رافعہ کے اوپر سے چادر اتار کر ایک طرف پھینکی۔ رافعہ تو پوری طرح سے بدحواس ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر بڑی زور سے رافعہ کو بیڈ پر پٹخا تھا اور خود جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس سے پہلے رافعہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتی، اس نے جیب سے رومال نکالا اور اس بیچاری کا منہ باندھ دیا اور کہنے لگا چودھری کبھی بھی کسی پر مفت کی عنایت نہیں کرتا، میں تو کل ہی سوچ چکا تھا کہ تمہیں دیے گئے احسان کے پیسے تم سے وصول کروں گا۔ وہ روئے جا رہی تھی لیکن چودھری کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا تم ویسے بھی بیوہ ہو، تمہاری بات کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا، اور اگر تم نے میرا نام لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں گاؤں سے باہر نکال دوں گا، تمہیں جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا کہ چلو نکلو یہاں سے، آئندہ میرے گھر پر مت آنا۔ رافعہ روتی دھوتی جب گھر آئی تو اس کی بکھری حالت دیکھ کر بطول کے تو ہوش اڑ گئے تھے، بخار میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رافعہ رو رہی تھی۔ بطول نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چودھری کی ساری حرکت اس نے بتا دی۔ بطول کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چودھری کا کام بطول چھوڑ چکی تھی، اس لیے گھر خالی کرنا پڑا۔ اس نے گاؤں کے ایک خالی میدان میں جھونپڑی ڈال لی اور اپنی بہو اور پوتیوں کو لے کر وہاں چلی گئی۔ ایک بار بطول کے دیور کا چھوٹا بیٹا جو رافعہ کو پسند کرتا تھا ان کی جھگی تک پہنچ گیا۔ ساس بہو کی حالت دیکھی تو اس نے گھر میں راشن ڈال دیا اور اپنی تائی سے کہنے لگا کہ آپ میرا نکاح رافعہ سے کروا دیں، میں اسے الگ رکھوں گا اور آپ کو بھی اسی گھر میں رکھوں گا۔ اچھا کماتا تھا اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ بطول خوش ہو گئی کہ اسے کوئی سہارا دینے والا مل گیا، لیکن جب یہ خبر اس کے دیور تک پہنچی تو اس نے ان کی جھگی میں آ کر اس کی بہو کو بہت مارا۔ کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم جوان مردوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنساتی ہو، ہماری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو۔ میں اپنے کنوارے بیٹے کی شادی کبھی بھی تم جیسی بیوہ سے نہیں کروں گا، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم لوگوں کو پائی پائی کا محتاج کر دوں گا۔ باہر نکلا یکدم سے ہی بارش شروع ہو گئی۔ بطول بہت پریشان تھی کیونکہ اس کے دیور نے اس کی بہو کو بہت مارا تھا، وہ بیچاری اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دیور نے سارا راشن اٹھایا اور برستی بارش میں زمین پر پھینک دیا۔ سارا راشن پانی سے بھیگ گیا تھا اور ضائع ہو گیا تھا۔ جیسے اس کا دیور اپنے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کا اکلوتا پوتا بارش میں نہا رہا تھا۔ جیسے ہی چھت پر لٹک کر نیچے دیکھنے لگا تو زمین پر گر گیا۔ اس وقت اس کا پوتا زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور بڑے بیٹے کی 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے پوتے کو بہت پیار کرتا تھا۔ اس بچے کا مردہ وجود دیکھ کر تو وہ پاگل سا ہو گیا تھا اور یہ صدمہ سہ نہیں پایا۔ وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔ چھوٹے بیٹے نے رافعہ سے نکاح کر لیا تھا اور اپنا ایک الگ گھر بسا کر بطول بی بی کو بھی وہیں لے گیا۔ دونوں بچیوں کی کفالت بھی اس نے اپنے ذمہ لی تھی۔ بطول بی بی کو تو لگتا تھا جیسے اللہ نے انور کو واپس بھیج دیا، وہ ویسے ہی بطول بی بی کا خیال رکھتا تھا، رافعہ کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ اللہ نے ان کے صبر کا صلہ انہیں دے دیا تھا ماجد کی صورت میں، کیونکہ رافعہ کو یقین تھا کہ اللہ کی ذات اس کی مدد ضرور کرے گی۔ جو حالات اس پر گزرے تھے اللہ نے بڑا کرم کر دیا تھا۔ رافعہ کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، اب تو اسے اللہ نے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ ماجد نے اپنے بھائی سے بھی کہا کہ اس کے باپ نے ناحق تائی کی جگہ پر قبضہ کیا تھا، اور دیکھو تمہارا بیٹا بھی دنیا سے جا چکا ہے، اس لیے کسی کا بھی حق مت کھاؤ اور تائی کو تائی کی جگہ واپس کر دو۔ اس کا بڑا بھائی ویسے بھی بیٹے کا بہت بڑا غم سہ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کی گئی دھوکے بازی کی معذرت بھی اپنی تائی سے کی اور مکان کے کاغذات بھی واپس کر دیے۔ مکان کرائے پر تھا۔ اگلے مہینے بطول اپنے گھر میں واپس جا چکی تھی۔ خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کے گھر کی تنگی اور پریشانی دور ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کو نہ تو سہارا دیا جاتا ہے اور نہ ہی نکاح کر کے اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ وہ عورتیں جوانی میں ہی برباد ہو جاتی ہیں،
لیکن خاندان کا کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہوتا جو کہ انہیں سہارا دینا چاہے، اور اگر چاہتا بھی ہے تو اس کے گھر والے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟